बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर नेमलेस शो की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम बगैर कोई वक्त ज़ाया किए सीधा चलते हैं डॉक्टर नेमलेस की तरफ और उनसे बात करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, जो कि है इज्जत और वक़ार। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नेमलेस। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करना चाहेंगे इज्जत और वक़ार के हवाले से। एक तो ये बता दें कि इज्जत और वक़ार क्या है, और साथ ये भी बताएं कि दुनिया में क्या लोग वाकई एक दूसरे की इज्जत करते हैं या ये जस्ट एक हरबा होता है, टेक्निक होती है लोगों के दिल जीतने की? जी बिल्कुल ठीक। इज्जत, रिस्पेक्ट, इज्जत और सहूलत एक एडेज है, एक कहावत है मोहसिन साहब कि इज्जत और सहूलत की कोई कीमत नहीं होती, ये किसी कीमत पे भी मिले तो ले लेनी चाहिए। बेसिकली तो हर सकाफत में इज्जत के मानी बदल जाते हैं। कौमी लिहाज से, मजहबी, सूबाई, इलाकाई और फैमिली कल्चर, यानी कि फैसला बड़ा मुश्किल होता है कि ओवरऑल हमें मजहबी और सकाफती फैसलों को ही देखना होगा, क्योंकि हमें एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट होती है जो इदारों में एक दूसरे की जाती है, और एक रिस्पेक्ट होती है जो दिल से की जाती है। और इज्जत एक ऐसी चीज़ है, मसलन हमारे मफादात और खुद के किए हुए फैसले, जैसा कि फैसला है कि ये प्लेनेट हमारा है, अगर किसी और प्लेनेट से आके, जुपिटर से या मार्स से कोई और किसी मुल्क का प्लेनेट का बंदा हमारे प्लेनेट के खिलाफ बात करे, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी ज़मीन की, अपनी धरती, अपने प्लेनेट की, तो आप देखेंगे आपको नागवार गुजरेगा, आप उस पर डिफेंसिव हो जाएंगे, थोड़ा सा दिफाई रवैया, बल्कि ऑफेंसिव भी हो सकते हैं। इसी तरह उसी प्लेनेट में देखें, जब आपके आके आपके कॉन्टिनेंट की बात की जाएगी कि आप यूरोप में हैं और एशिया की बात बुरा भला कहा जाए तो आपको बुरी लगेगी। तो रूसी एशिया में आपके कंट्री पे आ जाएं, हमारे मफादात सिकुड़ते जा रहे हैं और वाबस्तगी, उस पे बात करेंगे तो हमें मुल्क की बात बुरी लगेगी। उसी मुल्क के अंदर आके जब आपके पंजाब की बात करेंगे तो उस पे आप का बड़ा दिफाई रवैया होगा। और जब आप उसी पंजाब में अपने डिस्ट्रिक्ट, देन इसी तरह फिर सिटी लेवल पे, फिर आपके एरियाज, मोहल्ले पे आ जाएंगे, और घर की हद तक, फिर घर में भी रहते हुए आप पर्सनल लेवल तक भी आ जाते हैं। सो बेसिकली ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे अपने डिसीजन से वाबस्ता हैं चीज़ें। इज्जत कि हम किसकी कितन करते हैं। इज्जत अपने से छोटों को भी दी जा सकती है, इंस्टीट्यूशनल हवाले से जो दी जाती है वो मैंने कहा कि एक प्रोफेशनल और बंधी हुई इज्जत होती है, ज़रूरत के मुताबिक की जाती है। दूसरी इज्जत होती है वो दिल से की जाती है। इज्जत, एहतराम जो है इज्जत के पीक पॉइंट का नाम होता है बेसिकली, जो दर्जात की पाबंदी भी रखता है, यानी दर्जों के हवाले से एहतराम भी किया जाता है, इज्जत भी किया जाता है। इज्जत छोटों को भी दी जानी चाहिए। हम जब एक दूसरे को मिलते हैं, इज्जत चूँकि हमारी शख्सियत का सबसे अहम एलिमेंट है, हमें एक दूसरे को मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, बॉडी टच करते हैं, तो ये जो हम टच सिग्नल है हमारा, मसलन हम हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, ये एतमाद का सिग्नल है, इशारा देता है। इससे हमें बड़ा सुकून मिलता है, आप फील करते होंगे। ये बुनियादी तौर पर एक गर्म हॉट लम्स जो है, एक आपके कल्बी यानी दिल के तनाव को पुरसुकून करता है। ये जिस्म के वेगस एक नर्व्स होते हैं, उनको मुतहर्रिक करता है, जो हमारे हमदर्दाना यानी सिंपैथेटिक रिएक्शन के साथ उसका बड़ा ताल्लुक रखता है। ये एक सादा सा लम्स, एक हमारी बॉडी में एक ब्रेन केमिकल्स होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ये उसको रिलीज करता है, उसको मुतहर्रिक करता है। इसको लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। सो ये हम जब एक दूसरे को मिलते हैं, इज्जत देते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं,
تو یہ ایک یہی کیمیکل ایک میسنجر کے طور پر کام کرتا ہے ایک دوسرے کو. بہت سے انسانی رویوں میں اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، جس میں ہمارا جوش، ہمارا جنس، پہچان، اعتماد، ہماری رومانٹک وابستگیاں، ماں سے بچوں کی وابستگیاں، نتیجے کے طور پر آکسیٹوسن جو ہے، میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم اس کو محبت کا یعنی لو ہارمونز بھی کہتے ہیں اور کڈل کیمیکل بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی حق گلے ملنے والا کیمیکل یہ ریلیز کرتے ہیں. یہ ہمارے پیرس سمپیتھیٹک سسٹم کے نا ایک مخصوص حصے کو کنٹرول بھی کرتا ہے، جیسے کہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، آپ کے دل کی دھڑکن، آپ کی ریزسٹنس، اور یہ بڑے ضروری افعال ہیں آپ کی باڈی میں، اور یقیناً آپ ان کو کانشیسلی یعنی شعوری طور پر کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ آپ کے نیچے والے پورشن سے وابستہ ہیں، محبت سے وابستہ ہیں، دل سے وابستہ ہیں. جیسا میں نے گزارش کی کہ عزت ہماری شخصیت کا سب سے اہم ایلیمنٹ ہے. یہ ایک سرمایہ ہے، مثال کے طور پہ یہ ایک سرمایہ کاری ہے، انویسٹمنٹ ہے. جو کچھ دوسروں کو ہم دیتے ہیں وہ ہمیں منافع کے ساتھ واپس کر دیا جاتا ہے، اگرچہ سامنے والا اس کو اپنا حق نہ سمجھتا ہو یا آپ کا فرض شاید. ادروائز یہ بہت اچھی چیز ہے. کسی کی عزت اور احترام کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص کو قبول کرتے ہیں، وہ کون ہے، چاہے وہ آپ سے مختلف ہے یا آپ اس سے متفق نہ بھی ہوں. یہ چیز آپ کے تعلقات میں احترام، اعتماد، حفاظت، ایک دوسرے کے لیے فلاح و بہبود کے جذبات پیدا کرتی ہے. احترام یا عزت کرنا فطری نہیں ہے، ورنہ یہ جانوروں میں بھی ہوتا. یہ فطری ضرورت نہیں ہے، یاد رہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کی اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے کے سبب آپ سیکھتے ہیں، اور ضروری بھی ہے. یہ آپ کے شعور کی پیداوار ہے، آپ اس کو سیکھیں اور کریں. آپ صحت مند تعلقات میں باہمی عزت اور احترام بھی ظاہر کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر ایمانداری سے بات کریں، ایک دوسرے کو کھلے دل سے سنیں، ایک دوسرے کے جذبات اور ضروریات کی قدر کریں. اس سے سمجھوتے والے رویے، آپس میں نرمی سے بات کرنے سے اور ایک دوسرے کو جگہ دینے سے آپ کی دلچسپیوں میں دوست کے جو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں اور اس کے کیریئر میں بڑے سچے دل سے حمایت کرنے سے دوسرے کی تعمیر کریں. اور ان سے رشتوں میں عزت احترام کا اظہار ہماری روزمرہ کی بنیاد پر بہت اثر ڈالتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح برتاؤ ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے. مثلا اختلافات ایک بنیادی رویہ ہے ہمارا، اس کو ہمارا حق بھی ہے، بنیادی حق ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ محسن صاحب آپ اختلاف رائے رکھنے میں یا کرنے میں کس رویے کا اظہار کرتے ہیں. آپ ایک مضبوط دلیل رکھتے ہوئے بھی رشتوں کو صحت مند اور باعزت رکھنے کی خاطر بڑے منصفانہ طریقے سے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور کرنا چاہیے بھی. کسی کی عزت احترام کا مطلب ہے اس کو کنٹرول کرنا، ہرگز نہیں. یہ بالکل مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور موسٹلی ہم یہی کرتے ہیں. اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اس میں صرف سیلف انٹرسٹ کو نہ دیکھا جائے، یا جو آپ چاہ رہے ہیں وہ کرانے کی خاطر بھی عزت کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. احترام یاد رہے خود ہونے کی آزادی کے بارے میں، احترام خود ہونے کی آزادی کے بارے میں، جو آپ ہیں اور اس سے جو آپ ہیں اس سے پیار کیا جائے، مل کر مسائل حل کریں، ایک دوسرے کی ذہانت، فہم اور تھینکفل ایٹیٹیوڈ رکھیں، احسان مندی کا احترام بھی کریں، کیونکہ اس سے اختلافات حل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے اور قربت کی زندگی بڑھ جاتی ہے. اگر اس کے برعکس محسن صاحب باہمی احترام کا فقدان بھی ہے یا چالاکی کا ایلیمنٹ شامل ہو تو یقین کریں مسائل حل کرتے وقت بحث کے بڑھ جانے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. اور جب یہ کم ہوتی ہے یا دھواں چھٹنے کے بعد یقین کر لیں کہ رشتوں کے رویوں میں احترام اور لچک ختم ہونے لگتی ہے. یہ روزمرہ کی زندگی میں عزت کی بہت اہمیت ہے. بچوں کے لیے والدین، اساتذہ، لا ابائڈنگ ٹریفک، خاندانی اور مثبت تعمیری روایات جو ہیں جو انسانیت کے معیار کے عین مطابق ہوں، دوسروں کے احساسات، حقوق، اپنے ملک کے جھنڈے، ادارے
اچھے با کردار رہنما، سچے انسان، سچے لیڈر، جو یونیورسل کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہوں، ان لوگوں کی مخالف رائے کا احترام بھی کرنا اور قدر بھی کرنا، یہ سب سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کی عزت کرنا ہمارے سب کے لیے لازم ہے، جو میں نے چیزیں مینشن کی۔ اور اب تو آج کل میں نے دیکھا ہے محسن صاحب کے ماحولیاتی اثرات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آج کل فطری احساسوں کی عزت اور احترام بھی سیکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، جن میں پودے، درخت، یہ چیزیں، موسم، بلکہ کچھ طبقات تو جدید انسانی حقوق کی علمبرداری کے کھاتے میں کچھ عجیب قسم کے احترام کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، جس میں یعنی سزائے موت کی دشمنی، انسانی زندگی کے احترام کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن جان لینے والے کی زندگی کے احترام کی بات، جبکہ زندگی چھن جانے والے کی زندگی کے احترام اور عزت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ نسلی اقلیتوں کے حقوق اور ان کے احترام، ان کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں مختلف عقائد جو ہیں ان کی احترام اور عزت کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں عمر کا، معیشت، حیثیت، سماجی اور اخلاقی برابری کی عزت اور ان کی بات کرنے کی بھی بات کرنی چاہیے، اور ان کے بنائے ہوئے اس کے متعلقہ اصولوں کی عزت کا مطالبہ بھی ہے۔ اور یہ یاد ہے کہ بین الاقوامی سطح پر یہ حقیقت تسلیم کی جا رہی ہے بلا شبہ، لیکن ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ دوسروں کو عزت کی زندگی دے کر بہتر زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ عزت، احترام سلوک کو تسلیم کرتا ہے، یاد رہے، پھر گزارش کروں گا کہ عزت احترام جو ہے وہ سلوک کو تسلیم کرتا ہے، جبکہ باوقار ماحول، تہذیب یہ باوقار ماحول پیدا کرتی ہیں، اور وقار اور انسانیت اس کی اہمیت کو بھی ہمیں سامنے رکھ کے اس کو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ وقار صرف اور عزت دوسروں کی ہی نہیں، یہاں ہمیں دوسروں کو قانون اور مذہب کی بہت ساری باتوں کے سامنے رکھتے ہوئے یہاں سیلف ریسپیکٹ کی بھی ایک ایشو ہے، اس کو بھی ہمیں یاد رکھیں۔ وقار ہمارے ملنے اور دینے سے بڑھتا ہے، پھر سیلف ریسپیکٹ کی جانب بات بڑھتی ہے، یعنی سیلف ریسپیکٹ جو ہے، عزت نفس جس کو بولتے ہیں، یہ عزت نفس جو ہے یہ ہمارے اپنے وقار کا حصہ ہے۔ اس میں خود اعتمادی جو ہے، سیلف اسٹیم، خود سے محبت، عزت، خود کی دیکھ بھال، خود کی پہچان، خود کی عزت، اپنی عزت نفس، اپنے آپ کو اچھی طرح جاننے کا تصور ہے کہ وہ اپنے مقاصد یعنی ہماری حدود جو ہیں، ضروریات جو ہیں، سبھی کا احترام اور عزت کرنا سیکھے۔ اپنی بات کر رہا ہوں، اور خود کو ایک مکمل شخص کے طور پر خود کو بھی قبول کریں، اسی کا نام سیلف ریسپیکٹ ہے۔ جبکہ اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ایک کامل شخصیت ہیں، در حقیقت ہم سب احترام یا عزت کے مستحق ہیں، کامل نہیں ہیں کبھی بھی، مگر قدر اس لیے ہے کہ آپ ہیں۔ عزت نفس کا اصلی مطلب ہے کہ خود کو اپنے مثبت معیارات پر قائم رکھیں، اور یہ فکر کرنا چھوڑ دیں پلیز کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کب اور کیا سوچتے ہیں۔ اپنے جسم اور دماغ کا خیال رکھیں، اس کی صحت کا خیال رکھیں، جسم کا اور دماغ کا، یہ دونوں کی صحت آپ کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ آپ کو جو اچھا لگے وہ کریں، آپ پڑھیں، لکھیں، سیکھیں، تھیراپی میں جائیں، اپنے عقیدوں پر بھرپور عمل کریں، اور انہی چیزوں سے وابستہ ہوں جن سے آپ دل سے جن کی عزت کرتے ہیں اور فیصلے بھی کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، انہی راستوں پہ چلنے میں۔ آپ اس پہ چل کے دیکھیں، آپ کو بڑی راحت، بڑا سکون ملے گا، آپ کو سیلف ریسپیکٹ بھی اس میں نظر آئے گی۔ عزت خود اعتمادی اور زندگی سے محسن صاحب محبت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اگر ایک پختہ ارادے والے فرد ہیں اور خود کی عزت کرتے ہیں تو کسی بھی سمت میں آپ محتاط، باکردار اور اعلیٰ سطح پر پہنچنے کا سفر جاری رکھیں اور رکھتے ہیں، اور کبھی لیڈر بننا چاہتے ہیں، آفیسر بننا چاہتے ہیں، بڑے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، بزنس مین، پنچایتی آدمی، بہت کچھ جس میں عزت میسر ہو اور سہولت جو شروع میں نے منشن کی تھی، ہمارے جسم کو آسودگی میسر کرتی ہے، جسم کو آسانیاں دیتی ہے۔ ہم سب کو کچھ ان میجورٹی سوائے فقیروں اور مجذوبوں کے
ہم سب اپنے جسم کی خوشی اور آسانی ڈھونڈنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، پہلے بھی میں نے مینشن کیا تھا پروگرام میں، اور بجائے طے شدہ ضابطوں والے کردار کے معیار کو پورا اترنے کی بجائے ہم جسمانی آسودگی کے بڑے لیول کو معاشرے میں بڑے ہونے کے دعوے دار بھی بنتے ہیں، یعنی زیادہ گاڑیاں، زیادہ اے سی، زیادہ بڑا مکان، زیادہ نوکر چاکر، زیادہ دولت، یہ سب رکھ کر ہم بڑے باعزت آدمی بننے کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ کتابوں میں، فلموں میں، مکالموں میں، حتیٰ کہ انتہائی عوامی سطح پر ہم باتیں کردار کی بڑائی اور دولت بیسڈ بڑائی میں باتوں کی حد تک کردار کی بڑائی کو فاتحے قرار دیتے ہیں، جو کہ ہم سراسر جھوٹ اور جھوٹ بولتے ہیں۔ پیسوں اور سہولتوں کی عزت سبھی کو اچھی لگتی ہے، اور یہی سچ ہے اس دنیا میں اور رہے گا۔ باقی صرف مثال کے طور پہ ایسے ہی ہے جیسے صحرا کے رہائشیوں کے درمیان بارش کی باتیں، جو بالکل بے معنی ہیں، کیونکہ دنیا میں تمام ضروریات صرف اور صرف پیسے کے عوض ملتی ہیں، عزت بھی۔ تو عام آدمی کو ہم گناہ، ثواب، حلال، حرام، وفاداری، نمک حلال، سچ، جھوٹ، غلط، صحیح، اچھا برا، اونچ نیچ، اعلیٰ گھٹیا، کمینہ، اعلیٰ ظرفی، یہ ساروں کے چکر میں ہم عام آدمی کو رکھا جاتا ہے، اور خود جس کا نام ہی سرمایہ دار سسٹم ہے، سرمایہ دار کلاس ہے، اور ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہی رہنا ہے، اس کے بعد کون سی کسر رہ جاتی ہے کہ جس کا نام ہی کافی ہے، سرمایہ دار، یعنی سرمایہ رکھنے والے لوگ، اور سرمایہ رکھنے والی اور نہ رکھنے والی کلاس کا پھر ٹھکانہ کہاں ہوگا جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ اس لیے بے بس لوارث غریب لوگ کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے، ان کو کہا جاتا ہے ان کی نہ کوئی عزت ہے سوسائٹی میں، نہ کچھ، اس کے پاس بس آخری ایک ڈھارس ہے خدا کی ذات، بیچارہ اسی پہ بھروسہ کر کے اور سب، جبکہ سرمایہ داروں کے بس میں یہ بھی شاید نہیں ہے، اور اوپر والی ذات وہ ان بے سہارا لوگوں کا ہی مالک ہے اور چلاتا رہتا ہے۔ وگرنہ تو میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ صرف لفظوں کا کھیل ہے، عزت کا کیس، آپ عزت اور حد تک کا کیس پوری دنیا میں کہیں بھی لڑتے ہیں، ایون جہاں امریکن، UK، یورپ، بھارت کی دنیا میں، پاکستان، انڈیا میں بھی، تو آپ کو یاد ہو شاید کہ پراپرٹی ویلیو کے حساب سے آپ کی عزت حد تک کا دعویٰ جو کیا جاتا ہے، اس میں آپ کی پراپرٹی مینشن کی جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی 1 بلین کی پراپرٹی ہے، یہ اتنی حیثیت اور عزت کا مالک ہے۔ تو محسن صاحب پھر بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ عزت کس چیز کا نام ہے پھر؟ کیا عزت صرف اس دنیا میں سرمایہ سے وابستہ ہے اور باقی سب پھر جھوٹ ہے؟ قانونی ناپ تول، پیسہ، لیکن یہ سب اخلاقی طور پر اور معاشرتی طور پر انسانیت کے ناطے ہمیں قانونی پیمائش کردہ عزت پر میرا خیال نہیں جانا چاہیے۔ یہ کیسز کی حد تک، قانون کی حد تک، لڑنے کی حد تک تو ضرور ٹھیک ہے، لیکن اخلاقی طور پہ آپ غور کر لیں، معاشرتی طور پر انسانیت کے ناطے ہمیں اس پیمائش سے ہٹ کر ایک وہ بہت بڑا قانونی دھوکہ ہے، اسے عام آدمی کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی اور دوسروں کے احترام، وقار، عزت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بہت خوشگوار معاشرتی ماحول کو پیدا کرنے کی خاطر، انسانیت کی خاطر، ایک دوسرے سے محبت کی خاطر، جو قربت لاتی ہے، سکون دیتی ہے، احترام پیدا کرتی ہے، بہترین ایٹماسفیئر پیدا ہوتا ہے اس سے۔ ہمیں اس دقیانوسیت اور قانونی عزت نفس اور عزت کے چکر میں سے نکل کے ہمیں اخلاقی قدروں کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دوست بھی سب عزیز، آپ تھوڑی سی اعلیٰ ظرفی کا استعمال بڑھا لیں، اس کو کریں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی زندگی میں بہترین سکون، بہترین عزت اور اچھے معاشرے کی بنیاد، اچھی فیملی، اچھا ماحول، اچھے بچے، ایک اچھا ملک، یہ سب اسی چیزوں سے وابستہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، احترام، عزت کریں، اور اللہ کی ذات ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت احترام کرتے رہیں، اور اپنے ملک، اپنے جھنڈے، اپنے ادارے اور سبھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی مخلصانہ
احترام کے ساتھ زندہ اور مل جل کے رہنے کی کوشش کریں. آمین. تھینک یو سر. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہترین انداز میں ایکسپلین کر دیا. آئی ایم شیور ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم مزید بھی آپ سے اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، تو آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیملیس کی گفتگو عزت اور وقار کے حوالے سے. آپ سب لوگوں کا ہم ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کر دیں جو آپ ہمارے اس پروگرام کو بے حد پسند کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اچھے کمنٹس کرتے ہیں. اسی طرح اپنی سپورٹ کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.